अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम मुकदमात की समाअत हुई। मिसिंग पर्सनस के हवाले से और ताहयात जो नाअहली वाला मामला है उसके ऊपर अदालत में हमने देखा, और वो जो समाअत थी वो बराह रास्त दिखाई गई। इस मामले पे भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से गैर ज़रूरी बयानात का सिलसिला रुक नहीं रहा। जब से वो आए हैं हर दूसरे दिन वो कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद होती है। इस दफ़ा उन्होंने बलोचिस्तान के हवाले से क्या कहा, मैं चाहता हूँ ज़रा आप पहले सुने, फिर हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दो डंडे एहतजाज के गलत या ठीक वो लगे, दो डंडों से आपको इतनी तकलीफ, कोई एक चीज़ वापस कर रहा है, कोई और शय वापस कर रहा है, कॉलम्स लिख रहा है, लिखे, ज़रूर लिखे। जॉर्ज ऑरवेल 1984 एनिमल फार्म, वो जब स्पेनिश सक्सेशनिस्ट वॉर पे उनको यकीन थी ना, तो प्रैक्टिकली जाके लड़े थे। तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें। जी, ये हमारे वो निगरान वज़ीर आज़म हैं जो दो वोट लेके भी नहीं आए। ये अवाम के नुमाइंदा नहीं हैं, इनको नामजद किया गया। और राजा रियाज साहब कहते हैं कि ये मेरी पर्ची पे वज़ीर आज़म बने हैं, लेकिन ये यहाँ पे अवाम को ये बता रहे हैं कि अगर तुम्हें दो डंडे पड़ जाएं तो कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी जमहूरी माशरे में कोई वज़ीर आज़म जो अवाम का नुमाइंदा हो वो अवाम को ये कहे कि जनाब अगर दो डंडे पड़ गए तो कौन सी ऐसी बात है। फिर वो सहाफ़ियों पे तनकीद कर रहे हैं कि कोई सहाफ़ी ये चीज़ वापस कर रहा है, कोई सहाफ़ी कॉलम लिख रहा है, कोई सहाफ़ी ने ये कह दिया, किसी सहाफ़ी ने वो कह दिया। वज़ीर आज़म साहब को समझने की ज़रूरत है कि ये जो तनकीद है ये आपकी ज़ात पे नहीं, आपके ओहदे पे है। आप जिस ओहदे पे इस वक्त बरजुमान हैं उस ओहदे के कुछ आइनी तकाजे हैं। ये एक आइनी ओहदा है, आप आइन के अंदर रह के सब कुछ करेंगे। आप जिक्र करते हैं, किताबों का जिक्र करते हैं, यहाँ पे आपने ये भी कह दिया कि अगर आप हमसे नाराज़ हैं तो खुल के सामने आ जाएं। आपने किसी शख्सियत का जिक्र भी कर दिया कि उसने जाके जंग लड़ी थी, आप भी बलोच अलहदगी पसंदों के साथ जाके मिल जाएं। क्या ये रवैया मुनासिब है? जहाँ पे आप इतनी किताबों का जिक्र करते हैं, इतनी तालीमी बातों का जिक्र करते हैं, तो एक आइन की छोटी सी किताब है, उस किताब को पढ़ लें, उसमें अपने रोल को पढ़ लें। पहले ही आपके हवाले से और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमतें हैं उनके हवाले से बहुत सारे आइनी क्वेश्चंस हैं। आप लोग अपनी आइनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात भी नहीं करवा रहे, इसके हवाले से आइनी माहिरीन जो हैं वो क्वेश्चंस उठा रहे हैं, लेकिन आप उस तरफ नहीं जाते जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। हर रोज़ आपने गैर ज़रूरी एक बयान देना है, और एक ऐसा बयान देना है जिसके ऊपर मुल्क के अंदर एक बहस छिड़ जाती है। और फिर जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो आप उसको पैटर्नाइज करते हैं। आप उसे कहते हैं जनाब मेरे चंदा तुमने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, फलाने सहाफ़ी ने वो कर दिया। आप सहाफ़ियों को जर्नलिज्म भी सिखाना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी सिखाना चाहते हैं। ये आपका काम नहीं है। अगर आप सिर्फ वो जो किताब है ना, आइन की किताब, उसको पढ़ें और अपने किरदार को उसके अंदर महदूद रखें। आप दुनिया भी पूरी घूमते हैं, फिर आप ये भी कहते हैं कि आपके ऊपर कोई तनकीद भी ना हो। आप निगरान वज़ीर आज़म हैं, आप बता दें 1947 से आज तक एक ऐसा निगरान वज़ीर आज़म हो जो पाकिस्तान से उठे न्यूयॉर्क चला जाए, न्यूयॉर्क से उठे पेरिस चला जाए, पेरिस से उठे लंदन चला जाए, लंदन से उठे सऊदी अरब चला जाए। तो ये क्या आपके आइनी ओहदे की जिम्मेदारियां हैं? क्या निगरान वज़ीर आज़म का ये काम है? हो सकता है ये काम हो सकता है कि आइन की किताब आप पढ़ें तो उसके अंदर ये लिखा हो, हाँ ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब का हक है कि वो पूरी दुनिया में घूमें, और उसके ऊपर अगर कोई तनकीद करे तो आगे से जनाब वो फिर इस किस्म के नेगेटिव जवाब भी दें। अब जो बलोच यहाँ पे आए थे एहतजाज करने, वो आपके सूबे से उनका ताल्लुक है, तो इस वजह से उनकी उम्मीदें भी आपसे ज़्यादा हैं। वो आपसे उम्मीद नहीं लगाएंगे तो किससे उम्मीद लगाएंगे? जिस किस्म का सलूक उनके साथ किया गया, क्या वो सलूक मुनासिब था? आप कह रहे हैं दो डंडे मार दिए थे, कौन सी ऐसी क़यामत आ गई? इसी तरह आपने अपने बयान में पानी का भी जिक्र किया, दुनिया भर में पानी फेंका जाता है। और भाई दुनिया भर में रियासतें अपने शहरियों का ख्याल भी तो रखती हैं। कोई एक ऐसी मिसाल भी तो दे देना कि जहाँ पे आप बताएं कि रियासत अपने शहरी का ऐसे ख्याल रखती है। आप जब भी बात करते हैं आप कहते हैं कि तशद्दुद का इख्तियार रियासत के पास है। भाई रियासत की कोई जिम्मेदारी भी तो होगी ना, जिस रियासत के आप इस वक्त सरबराह हैं। और कोशिश करें ये जो क्रिटिसिज्म होता है इसको पर्सनल ना लें। आप ज़ाती हैसियत में बड़े अच्छे इंसान हैं, सब आपको जानते हैं। जो क्रिटिसिज्म होता है, जो तनकीद होती है, वो आपका जो इस वक्त किरदार है, जो आइनी ओहदा है, उसकी वजह से आपके ऊपर होती है। उस तनकीद को बर्दाश्त करने की कोशिश करें, ना कि आप उठ के सहाफ़ियों पर तनकीद शुरू कर दें। जो बंदा क्वेश्चन करता है आगे से आप उसको नेगेटिवली रिप्लाई करते हैं, और फिर वो बहस पूरा
ہفتہ چلتی رہتی ہے, پورا مہینہ چلتی رہتی ہے. although کہ اگر وہی چیز آپ بہتر طریقے سے کنوے کر دیں تو شاید بات یہاں تک نہ پہنچے. پر اینی وے آج بھی انوار اللہ کاکڑ صاحب نے اسٹوڈنٹ سے بات کی اور آنے والے دنوں میں بھی وہ بات کرتے رہیں گے. ان کو انٹریکشن کا بہت شوق ہے. اب جو ان کے میڈیا مینیجرز ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک بنیادی سی چیز وزیر اعظم صاحب کو بتا دیں کہ اگر آپ اس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے تو وہ کوئی پازیٹیو آگے سے فیڈ بیک نہیں آئے گا, وہ ایک نیگیٹیوٹی جنریٹ کرے گی وہ چیز اور نیگیٹو بحث آگے چلے گی. یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. مجھے پوری امید ہے کہ اگلے ہفتے تک انوار اللہ کاکڑ صاحب کا ایک اور ایسا بیان آ چکا ہوگا جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہوں گے. لیکن آج دو بڑے امپورٹنٹ مقدمات تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا, تاحیات نااہلی کے حوالے سے اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جہانگیر جدون صاحب جو سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے, اور اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. جدون صاحب آپ کی اجازت سے ذرا میں زبیری صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا. سر, آج دو بڑے امپورٹنٹ مقدمات کی سماعت سنی ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے یا مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو مقدمہ جو سماعت آپ نے سنی آج, آپ کو لگ رہا ہے کہ ماضی میں بھی اس حوالے سے جو چیزیں آتی رہی عدالتوں میں اب عدالت ایک ڈیفرنٹ ویو لے رہی ہے اور کسی نہ کسی انجام تک پہنچے گا یہ مقدمہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, مسنگ پرسن جبری گمشدگی جس کو آپ کہتے ہیں وہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے ہمارے ملک میں. سالہ سال سے یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے اور مختلف ہائی کورٹس میں ہر ہفتے اس پہ سماعتیں ہوتی ہیں. میں سندھ ہائی کورٹ میں بھی دیکھتا ہوں, لاہور ہائی کورٹ, مختلف ہائی کورٹس ہیں. بلوچستان میں خود چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ وہ منگل کے دن ان کیسوں کو سنا کرتے تھے. تو دیکھیے کہ یہ سنگین مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ غائب کر دیتے ہیں اور ان کی بیوی بچے. جب میں صدر تھا وہ خاتون جنجوا بیچاری اپروچ کرتی تھی, آمنہ جنجوا, جی آمنہ جنجوا, وہ بیچاری بار بار اپروچ کرتی تھی. اس وقت کوئی سنوائی ان کی نہیں ہوئی, لیکن آج شاید ان کی اب سنوائی ہو جائے طریقے سے. پہلے بھی کورٹ کے باہر, آپ سپریم کورٹ کے باہر میں دیکھا کرتا تھا وہ بیٹھتی تھیں, لوگ مسنگ پرسن اپنے پیاروں کی تصویریں لے کے بیٹھا کرتے تھے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ دیکھیں ہائی کورٹ کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ پولیس والے, انٹیلیجنس ایجنسیز والے آ کے ایک ہی بات کہتے ہیں, جی ہمارے پاس وہ نہیں ہے. بھئی آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن آپ کا کام ہے ان کو ڈھونڈنا, آپ ڈھونڈیں ان کو. لیکن نیچرلی اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جبری گمشدگی کس مسئلے. ایک تو جبری گمشدگی ہوگی, کچھ لوگ بھاگے ہوئے ہوتے ہیں. آج ایک کورٹ میں ایک بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں کے, اب یہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی بیل ریجیکٹ ہونے والی ہوتی تھی کسی قتل کے مقدمے میں, وہ غائب ہو جاتے تھے. تو اس طرح کے کیسز بھی ہیں. لیکن اصل میں جو گمشدگیاں ہیں وہ سنگین معاملہ ہے ہمارے سندھ, اور یہ ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں. اس میں بڑی تیزی آ گئی ہے, خاص طور پہ پولیٹیکل اپوننٹس کو. نہ رہے گا بانس نہ بجے کی بانسری. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس پہ سپریم کورٹ پہلے بھی کمیشنز بنے, جسٹس جاوید اقبال کی اس میں سربراہی میں کمیشن کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے, وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہی بنا تھا. کیا ہوا اس میں سر؟ ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا جدون صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو عرصہ دراز سے مسنگ ہیں. آج ہم نے عدالت میں دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگوں کے نام لیے گئے جو حالیہ 2023 میں جو مختلف واقعات ہوئے مبینہ طور پہ, اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اندر سیاست نہ شامل کی جائے. تو یہاں پہ یہ کتنا خدشہ ہے کہ سارے معاملے کے اندر سیاست آ جائے گی اور یہ معاملہ پھر ڈی ٹریک ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں, جو انفورسڈ ڈسپیرینس ہے یہ تو ہیومن رائٹس کی بھی اگینسٹ ہے, یونیورسل ڈکلیریشن بھی ہے اس پہ کہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس سے معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے سیاست کا اس لیے کہا ہے کہ اگر آپ اس کو پولیٹیکلی لیں گے تو سیاست ہو جائے گی, لیکن آپ اس کو ہیومن رائٹس کے لیول پہ, ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ لیں گے تو پھر سیاست نہیں ہوگی. اکراس دا بورڈ لیں کہ جس حکومت میں دیکھیں نا, آپ پہلے اگر جائیں نا, آپ اگر مثال کے طور پر ابھی جو پی ٹی آئی والے ڈائریکٹلی میں کہہ دوں, وہ کہتے ہیں جی فلانا بندہ اس طرح ہو رہا ہے, تو ان کے اپنے دور حکومت میں بھی بہت لوگ مسنگ ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. یہاں پہ جو اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو ان کو ساری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, ہیومن رائٹس, یہ والا وہ والا, مسنگ پرسن, انفورسڈ ڈسپیرنس. جو ہی وہ گورنمنٹ میں جاتے ہیں وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. پھر وہ جو دوسرے گورنمنٹ والے ہوتے ہیں وہ اپوزیشن میں آتے ہیں, وہ ان کو یہ اسی طرح جو لنگ اران ہو رہا ہے نا. ایک آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوا ہے, ایک دفعہ پوری کیبنٹ آلموسٹ, لا منسٹر, انٹیریئر منسٹر, مطلب اس کا پرائم منسٹر خود شہباز شریف کو اطہر ملا صاحب نے بلایا. انہوں نے کہا جی اس کا کچھ وہ نارو ایک لڑکا ہے بیچارہ بچہ ہے, اس کا والد جو ہے کتنے عرصے سے. تو یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے. آپ کے صحافی کتنے مسنگ ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کس طرح ریکوری ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے. اچھا اس میں ایک ہے نا کہ بلوچستان سے اکثر اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اس معاملے کو, اور اس وقت تو وزیر اعظم بھی ہمارے, ان کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے, لیکن انفارچونیٹلی جس قسم کا رویہ ان کا رہا ہے, جو لوگ پروٹیسٹرز وغیرہ بھی آئے, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ مطالبات ان کے ایسے ہوں جو مناسب نہ ہوں یا جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جو رویہ ہے اس وقت ایڈمنسٹریشن کا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب رویہ ہے؟
دیکھیں یہ تو نگران حکومت ہے، ان کے پاس تو ویسے کہنے کا تو اختیار کوئی نہیں ہے. مطلب یہ تو آئے ان کو باتیں کرنے کا بڑا شوق، باتیں کرنے کا، یہ اپنی پبلسٹی دیکھیں نا. اب اس کو یہ تو اگر دیکھیں، اگر آپ مسئلہ سوال نہیں کر سکتے لیکن ان کے ساتھ سمپتھائز تو کریں نا. کہ ایک بلوچستان سے بندہ آیا ہے اسلام آباد کے اندر، اس کو آنے میں کتنی مشکلات آئی ہیں، کیا وہ آسانی سے اسلام آباد پہنچ آئے ہیں؟ بہت مشکل سے آئے. یا وہ ایک دیکھنا کہتے ہیں آپ مارتے بھی ہیں، رونے بھی نہیں دیتے، ان کو رونے تو دو نا. اگر آپ دیکھیں ایک بندہ ہے اس کو مارتے ہیں تو وہ کمزور ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے رونا بھی نہیں ہے، جو میں کروں گا فورس کے ذریعے. تو بلوچستان والے اگر رو رہے ہیں تو ان کے آنسوں کو آپ پونجیں، کیونکہ ایک ایسا صوبہ ہے ہمارے ملک کا جس میں واقعی مشکلات ہیں. انفراسٹرکچر وہاں پہ نہیں ہے، معاشی مشکلات ہیں، اور پھر آپ ایک فیملی کے تو اپنے خود پہ خدا نخواستہ میں غائب ہو جاؤں، آپ غائب ہو جاؤں، تو جو فیملی کو کرب ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا حالات سے. بالکل بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا زبیری صاحب، ایک وہاں پہ بل کا بھی ذکر ہوا کہ وہ کوئی بل ہی مس ہو گیا، قومی اسمبلی سے وہ پاس ہوا تھا، پھر سینٹ میں جا کے کہیں پہ گم ہو گیا. اس کے اوپر بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب اگر ایک جو بل ہے جو قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، سینٹ تو اس وقت بھی موجود ہے، کیا اس وقت عدالت کوئی ایسا حکم دے سکتی ہے کہ سینٹ اس بل کو سامنے لے کے آئیں، اس بل کے اوپر مشاورت کریں یا نظر ثانی کریں؟ کوئی کچھ ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آج بڑی بات کی گئی کہ وہ بل نیشنل قومی اسمبلی سے پاس ہوا اور وہاں سینٹ میں اندر وہ چلا گیا. دیکھیں پورا آئین کے اندر ایک طریقہ مرتب کیا گیا ہوا ہے کہ بل کتنے عرصے تک رہ سکتا ہے، وہ اس کو واپس بھجوا سکتے ہیں، اس میں کہتے ہیں ٹھیک کر کے بھیج دیں، یہ ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کورٹ کا ایک ویو ہے اور ہمیشہ یہ ویو رہا ہے کہ وہ مقننہ کو حکم نہیں دیں گے کہ قانون سازی کرنے کی. وہ حکومت کے وقت کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جا کے اس پہ قانون سازی کرائیں، لیکن پارلیمنٹ کو کورٹ ڈائریکٹ نہیں کرے گی. ہمیشہ وہ حکومت وقت کو کہتی ہے کہ کیونکہ وہ نیچرلی وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی ہے کہ جی آپ جا کے اسے، اس وقت کیئر ٹیکر سسٹم ہے. لیکن ان کو کہنا چاہیے کہ سینٹ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی حکومت وقت دیکھے کہ سینٹ کے اندر اس کو لیا جا سکتا ہے یہ ایشو. لیکن دیکھیے جو میں ایک اور بات کرتا چلوں، اس بلوچستان کا معاملہ بہت سیریس ہے. آپ دیکھیے بلوچستان کے جو حالات ہو گئے اس میں چاہے وہ لوگ صحیح پکڑے ہوئے ہوں یا وہ گمشدہ نہیں ہو، وہ وہاں ٹیررسٹ کے ساتھ شامل ہو گئے ہوں، لیکن وہاں جینون کیسز بھی ہیں. تو اس میں تفریق یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، انٹیلیجنس ایریا کہ وہ تفریق کرے کہ کون جینون لوگ ہیں، کون وہ لوگ ہیں جو اس کو پولیٹیکلی استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی کوئی اس پہ اگر فیصلہ ہو اور اس کو جلد سے جلد اس معاملے کو حل کرایا جائے. اور جس آدمی کو آپ سمجھتے پکڑے اس کو قانون کے حساب سے آپ اس کے ساتھ اس کا رویہ رکھیں، اس کو اس کے قانون کے حساب سے اس کے حقوق کو دیکھیں. اور قانون اگر کوئی آدمی جرم کیا ہے تو قانون کے حساب سے اس کو سزا دلوائی جائے. لیکن یہ غائب کر دینا ہمیشہ کے لیے، یہ وہ اس سے اور لوگوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے اور لوگ پھر شامل ہو جاتے ہیں اس میں حکومت اور اسٹیٹ کے خلاف. تو اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے. اور دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ حکومت ہمیشہ پوچھا جاتا ہے اس نے، لیکن اس کے پیچھے محرکات کون ہیں، کون لوگ ہیں جو ان کو اٹھاتے ہیں اور غائب کرتے ہیں. تو وہ ایشو جب تک آپ اس تک نہیں پہنچیں گے کہ کن لوگوں کے حکم پہ ہو رہا ہے، کون کو غائب کر رہے ہیں، جینون کی بات کر رہا ہوں. باقی تو لوگ کچھ ٹیررسٹ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کچھ افغانستان چلے گئے یا وہ جہاد اس میں شامل ہو گئے پاکستان کے خلاف. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو جینون کیسز ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، آپ لائیں ان کو سزا دلوائیں، تو عدالت کے تھرو سزا دلوائیں. جب تک یہ آپ نہیں کریں گے آپ کے اندر، اس ملک کے اندر یہی انتشار رہے گا اور لوگوں میں اس ملک کے خلاف انفارچونیٹلی تکلیف کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے وہ جذبات آ جائیں گے جس کو نہیں ہونا چاہیے. سر ٹھیک ہے. اچھا جہانگیر جدون صاحب، اب یہ مسئلہ تو ہے نا، آپ مسنگ پرسنز اگر مسئلہ ہے تو ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ بھی مسئلہ ہے، جو حملے ہوتے ہیں وہ بھی مسئلہ ہے. پھر عدالتوں کے اندر جب ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے وہاں پہ سزائیں نہیں ہوتی. یہاں پہ لوگ روز شہادتیں بھی دے رہے ہیں، ہمارے پولیس والے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوج والے جوان شہید ہو رہے ہیں. ان میں سے کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں عدالتوں سے؟ اگر کسی کو سزا ہوئی بھی ہے تو وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا، جو نظام عدل ہے اس پہ بھی تو کوسچن اٹھتا ہے نا. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے ایک تو عام لوگوں کو بھی اور ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی ہمارے نظام عدل پہ اعتماد نہیں ہے. وہ یہی تو ریزن دیتے ہیں. اب ہم نے کہا جی ملٹری کورٹس آپ نہ بنائیں، ریگولر کورٹ. وہ کہتے ہیں ریگولر کورٹ میں کیا کرتے ہیں، 8 سال مقدمہ چلتا ہے، آخر بندہ بری ہو جاتا ہے. اب یہ چاہیے نا، پھر یہ حکومت کا کام ہے کہ اپنی جو پروسیکیوشن ہوتی ہے، مقدمہ ثابت کرنا تو پروسیکیوشن کا کام ہے، کیونکہ ایویڈنس تو جج نہیں لا سکتا. ایویڈنس تو جو ہے جو آپ جس بندے کو پکڑتے ہیں نا، اور ہمارا تو جتنا بھی سٹانس یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے جو بھی جرم کیا ہے اس کو کورٹ کے اندر پیش کیا جائے. اب وہ ان کا سٹانس جو مطلب اس میں ہوتے ہیں، جو جن کی سٹیکس ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اگر کورٹ میں پیش کر دیتے ہیں تو کورٹ تو اس کو چھوڑ دے گی.
یا کہیں گے جی اب اگر 2 مہینے کے بعد اس کا کچھ جو ہے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ جو ہے نا, جب دیکھیں چیف جسٹس صاحب جس طرح لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, تو اس کے لیے یا تو کوئی ایسا نظام ہو جس پہ اسپیڈی ٹرائل ہو, جس طرح پہلے ایک ماڈل کورٹ بنی ہے, تو فرنسک جو سائنس ہے اس کے زیادہ ایویڈنس کو سسٹم کو امپروو کیا جائے. انہوں نے وٹنس پروٹیکشن ایکٹ بھی بنایا ہے تاکہ لوگ سامنے نہ آئیں پیچھے سے, جس طرح اب تھوڑا تھوڑا سسٹم چینج ہو رہا ہے, اپگریڈ ہو رہا ہے, لیکن اس میں اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے. لیکن ان کی بات اپنی کبھی ٹھیک ہے کہ جب آپ دہشت گرد کو لائیں گے وہ جج بھی اس سے ڈر جاتے ہیں, وہ چھوٹ جاتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ ون آف دا آبسٹیکل جو ہے یہ ہے. اچھا, آج ایک اور جو سپریم کورٹ میں بڑا اہم مقدمہ تھا وہ تھا تعیات نااہلی کے حوالے سے. اب اس مقدمے کو میاں نواز شریف صاحب سے جوڑا جا رہا ہے کہ اگر اس میں تعیات نااہلی ختم ہوتی ہے تو میاں صاحب کو ریلیف ملے گا. اب صرف کیا میاں صاحب ہی ایسی شخصیت ہیں یا کوئی اور شخصیت بھی ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن عابد زبیری صاحب آج کی جو سماعت ہوئی, آپ اس کو سن کے اس کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے میرا تو ایشو یہی ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ کیس جو ہے, کیونکہ آپ جس طرح سے پوچھا گیا کون اس کی مخالفت کر رہا ہے, تو شاید ایک وکیل صاحب نے ہمت کی کہنے کی, لیکن باقی لوگ تو سب کہہ رہے ہیں کہ جب قانون سازی پارلیمنٹ میں کر دی گئی تو ہینس یہ جو مدت ہے یہ 5 سال ہو گئی, اور سمیع اللہ کا کیس اور مختلف سمیع اللہ بلوچ اور مختلف کیسوں جن کے حوالے دیے جا رہے تھے وہ اب وہ کیس ختم ہو گئے, مطلب ان کا فرق نہیں ہے. لیکن میرا آپ سے اس میں بہت ہمبل سبمیشن گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر بھی دیکھیے نااہلی, ایک بات جسٹس منصور علی شاہ نے ضرور پوچھی کہ دیکھیے کیا ہم قانون سازی سے آئین کے اندر کسی چیز کی وضاحت کر سکتے ہیں یا اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. یہی میرا ویو رہا ہے کہ اگر کوئی اس میں کوئی 62(1)F میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے, اس کو ترمیم کی ضرورت ہے یا اس میں کوئی انسپریشن, وہ آئینی ترمیم سے ہونی چاہیے, ایک سمپل قانون سازی سے نہیں ہونی چاہیے. یہ میرا ایک ویو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالت ہے موسٹ پرابلی اس کو ڈکلیئر کر دے گی کہ جی یہ جو سیکشن 232(2) جو ہے اس کے تحت اب نااہلی 62(1)N میں 5 سال کی ہے, اور اس کو 63(1)H کے ساتھ کر دیں گے, کیونکہ وہاں 5 سال کی مدت دی ہوئے, 2 سال کی سزا یا 5 سال, تو اس لیے اس کو 5 سال کا کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیف جسٹس صاحب نے بات کی کہ ہم دیکھیں گے کہ جو اصل آئین ہے وہ کیا کہتا ہے, بعد میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں پھر وہ جو ترامیم ہوئی ہیں, تو اب کیا یہ کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ اصل آئین پھر 1973 پہ جایا کرے گا, جو 18ویں ترمیم 14ویں ترمیم وہ ایک طرح سے ارریلیونٹ ہو جائیں گی, یا پھر صرف اس حد تک انہوں نے یہ بات کی؟ پہلے میں دیکھیں زبیری صاحب اور میرا اس پہ بہت ہم 20 پروگراموں میں تھے, آج ہمارے ویو کو زبیری صاحب ایکسیپٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ جو لا کے اندر امینڈمنٹ ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی اور یہ کر دے گی. اب دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کیس آرگو کرتے ہیں نا, تو اس میں جو کوسچن آف لا ہوتا ہے, پھر ہم لا سے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں, اسکیم آف لا کیا ہے, لا بنا کب ہے, اس کے اندر امینڈمنٹ کیا ہوئی ہیں, کیوں ہوئی ہیں, انٹینشن کیا ہے لیجسلیچر کی. تو اسی محر تناظر میں انہوں نے کہا جی کہ جب یہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا تو 1985 میں جب وہ ضیاء کا زمانہ تھا, مارشل لا کا یا جس طرح بھی تھا, تو اس وقت میاں صاحب پنجاب کی حکومت میں تھے نواز شریف, وہ تو وہ کو کہتا ہے جی, وہ تو سارے کہتے ہیں جی پولیٹیکل پارٹی پہلے تو مارشل لا کے ساتھ اوپر آتی ہیں پھر آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, تو وہ تو دیکھیں ہر ایک کا اپنا ویو ہے. لیکن دیکھیں ٹیکنیکلی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایک بندے کو آپ 2 سال کی سزا ہے, اگر 2 سال سے 1 مہینے کم ہے تو اس کے لیے کوئی نااہلی نہیں ہے آئین کے اندر, وہ 5 سال بھی نہیں ہے. منیمم مورل ٹرپٹیوڈ کے اندر آپ 2 سال سزا دیں گے تو اس کے بعد 5 ایئر ہے. ٹھیک ہے, وہ جو مرضی کرتا رہے, جھوٹ بولے, تھوڑا موٹا افینس کر لے. تو اگر ایک بندے نے وہ بھی جو کیس بنائے جاتے ہیں نا لائف ڈسکوالیفیکیشن کے, وہ جینین کیس بہت کم تھے. زیادہ تر جس طرح ابھی میاں صاحب کے خلاف کیس بنایا جی کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, لیکن آپ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہے, بندہ وزیر اعظم بن گیا ہے اور وزیر ہاؤس سے جی 2 منٹ میں چلتا کر دیا سپریم کورٹ نے, جاؤ جی آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اس طرح بھی تو ناانصافی ہے, بہت بڑی ناانصافی ہے. تو دیکھیں یہ جو لا بنے گا نا یہ سب کے لیے. کل کو عمران خان کو بھی تو لائف ڈسکوالیفائی ہو سکتے تھے نا, لیکن انہوں نے کہا جی 5 سال کے لیے آپ کریں. کانسٹیٹیوشن کے اندر 63 جس فیصل واڈا کو ڈسکوالیفائی کیا تھا فار لائف, تو اس کے اندر بندیال صاحب خود امینڈ کر گئے, اور بندیال صاحب نے اس سے پہلے کسی بندے کو انہوں نے کہا جی انٹینشن دیکھیں, جیسے اگر کوئی چیز چھپا لی ہے تو اس کی انٹینشن کیا تھی, کیا کوئی ٹیکس بچاتا تھا, اگر وہ آنیسٹ انٹینشن تھی تو ٹھیک ہے, تو ڈسکوالیفائی ہونا نہیں چاہیے. اچھا جدون صاحب, یہ تعیات نااہلی کے حوالے سے آج یہ بھی بات ہوئی کہ جس قسم کے یہ پرنسپل سیٹ کر دیے گئے ہیں, 62F کا جو ذکر ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ قائد اعظم کے بھی کاغذات نامزدگی ہوتے تو وہ بھی مسترد ہو جانے تھے. تو اب یہ جو سارا معاملہ ہے 62F والا, اب اس کی پھر تشریح کون کرے گا اگر عدالت بھی نہیں کر سکتی ہے؟ جس طرح کہا گیا کہ کوئی بھی جج کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ صادق اور امین ہے یا نہیں ہے, تو اب یہ معاملہ تو پھر ایک طرح سے بالکل سائڈ پہ کر دیا جائے گا.
نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ 62(1)(f) کے اندر جو ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں لوگ کہ وہ امین نہیں ہے، سگیشیس نہیں ہے یا ایماندار نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا انٹرنل چیز ہے نا جو ہر بندے کے لیے ڈٹرمن کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر میں ایک بات یہاں پہ کر رہا ہوں اور آگے جا کے کوئی تھوڑی بہت ادھر ادھر کر دیتا ہوں تو آپ کہیں گے یہ تو ڈسکوالیفائی ہے فار لائف. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا آپ مارجن دیں نا، سوسائٹی کا بھی مارجن دیں. پاکستان میں تو سچ بولنے کی سب سے بڑی سزا ملتی ہے اور ہر بندے کو ملتی ہے. یہاں پہ کون سا بندہ جھوٹ نہیں بولتا یہاں پہ؟ سب سے پہلے تو کون سا آپ بتائیں نا، کوئی ایک بندہ. پہلے کسی نے کہا تھا نا کہ پارلیمنٹ اس طرح لاگو کریں تو پارلیمنٹ میں 1-2 بندے ہی بچیں گے، باقی تو سب آؤٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے اس تناظر میں کہا ہے کہ اگر قائد اعظم بھی ہوتے تو یہ والی سیکشن وہ بھی کہتے ہیں ڈسکوالیفائی کر دی. بریفلی 62(1)(f) کی آئین کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کتنے عرصے کے لیے، وہ ایک سپریم کورٹ انٹرپریٹیشن کر دی ہے. تو سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو کسی وقت بھی ری انٹرپریٹ کر سکتی ہے، ریویو کر سکتی ہے کہ ان سرکمسٹانسز میں ٹھیک نہیں ہے. تو اب اس طرح کریں گے کہ 62(1)(f) کی جو نائلی کی مدت ہے وہ آپ 5 سال کر رہے ہیں. وہ آپ آلریڈی الیکشن جو ایکٹ ہے 2017 اس میں ہو چکی ہے نا 5 سال، وہ اس کو سپریم کورٹ ایکسیپٹ کر لے گی. ایکسیپٹ کر لے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ہاں وہ فلی میں تو پہلے بھی اس کا تھا کہ جب سپریم کورٹ جو ہے یہ والی سپریم کورٹ ہے یہ کہتی ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، سوورنٹی سے پارلیمنٹ جو انہوں نے لا پاس کر لی ہے. دیکھیں نا 184(3) کی اپیل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پرووائڈ نہیں تھی، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت پرووائڈ ہے، وہ سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کیے اور یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا. جہانگیر جدون صاحب، عابد زبیری صاحب، آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. ان پرنسپل میرے خیال میں بھی سیاستدان کو آپ اس طرح تعہیات نااہل نہیں کر سکتے، اور یہ میرا بھی کافی عرصے سے یہی موقف ہے کہ یہ فیصلہ عوام کرتی. ہاں اگر کسی نے کوئی خدا نخواستہ جرم کیا اس کی سزا ملے گی، اور اس سزا کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. دنیا میں کوئی بھی ایسا جرم نہیں ہوتا جس کی لمٹ لیس سزا ہو کہ جی تعہیات اس کو یہ سزا دے دی گئی ہے. پھر اسپیشلی وہ لوگ بڑے بڑے لیڈران جن کو لاکھوں کروڑوں لوگ ووٹ دیتے ہیں، تو سیاستدانوں کی اہلیت اور نااہلیت کا فیصلہ بنیادی طور پہ عوام ہی کرتے ہیں، اور عوام کو ہی یہ کرنا چاہیے. باقی ہاں خدا نخواستہ قطعاً ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر وہ کوئی جرم کرتے ہیں ان کو سزا نہ ملے، لیکن سیاسی بنیادوں پہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا. وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور صاحب. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا سر، سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اوبیسلی آپ خود اس وقت حلقے میں موجود ہیں، الیکشن کا سیزن ہے، اور اس سے پہلے ہوتے ہیں کاغذات نامزدگی وغیرہ منظور ہوتے ہیں یا ریجیکٹ ہوتے ہیں. جتنی بڑی تعداد میں اس وقت جو فگر سامنے آ رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہیلدی سٹارٹ ہے ان الیکشنز کا؟ نہیں بالکل ہیلدی سٹارٹ کیا ہونا ہے، بالکل ایک فیئر پروسیس نہیں مل رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک پہلو ہے جتنی بڑی تعداد میں یہ کاغذات مسترد ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے پہلو بھی اگر ہم دیکھیں، جو انتظامیہ کی جانبداری دیکھیں، باقی چیزیں دیکھیں، تو بالکل فیئر پروسیس نہیں ہے. اور یہ تماشا لگا ہوا ہے یہاں پہ جو ڈی آر او ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے، اس نے اپنا پریمسز ایک پارٹی کو دیا ہے کہ وہ ان کے لان میں انہوں نے ٹینٹ لگائے ہیں، وہاں پہ سب کچھ کیا ہے، اور وہاں پہ وہ جو ڈی آر او کے پریمسز میں ہوئے نا، تو ان کو پھر وہاں پہ اپنے ساتھ والے کمرے میں انہوں نے پیپر جمع کروائے. ٹھیک، اچھا کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا جو حلقہ ہے وہاں پہ تو شہباز شریف صاحب نہیں آ رہے، لیکن قصور کے ہی ایک حلقے سے وہ بھی الیکشن لڑیں گے، آپ بھی قصور کے حلقے سے الیکشن لڑیں گے. تو وہاں پہ صرف ایک مخصوص جماعت کو ہی شکایات ہیں کہ یا آپ کو بھی کوئی شکایت ہے، آپ کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی قصور میں؟ بلکہ کاظمی صاحب صرف ایک جماعت کے علاوہ باقی سب کو ہیں. ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تھی لاسٹ منتھ، اور اس میں سبھی پارٹیاں تھی. آئی پی پی تھی، اس میں ہاشم ڈوگر صاحب تھے، جماعت اسلامی تھی، اس میں جے یو آئی تھی، اس میں جے یو پی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی تھی، سبھی جماعتیں تھی، سبھی کو شکایات، اور سبھی اس چیز پہ متفق ہیں کہ انتظامیہ جو ہے وہ جانبدار ہے. ٹھیک، اور صرف ایک جماعت کو جس کو شکایت نہیں، وہ غالباً نون لیگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ نیچرلی. ٹھیک. اچھا سر، اب نون لیگ میں بھی ایک معاملہ ہے، ان کو بھی ایک شکایت. وہ کیا ہے؟ شکایت پتہ کیا ہے کہ 131 والوں کو زیادہ فیور مل رہی ہے کہ 132 والوں کو مل رہی ہے، کہ 133 والوں کو مل رہی ہے کہ 134 والوں کو مل رہی ہے. ٹھیک آپس میں مقابلے کی شکایت ہے، ان کی آپس میں مقابلے کی شکایت. اچھا سر، اب اگلے وزیر اعظم کا جب نام آ رہا ہو تو نون لیگ بھی کہتی ہے کہ جی میاں صاحب ہمارے حتمی کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن وہاں پہ بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی بات حتمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب آ جائیں. اب پیپلز پارٹی کی حد تک آپ کی جماعت کنفرم ہے سر کہ آپ کا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟
نہیں دیکھیں ہمارے تو بہت ہی کل میٹنگ ہے, کل بہت ساری چیزیں جو ہے پاکستان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ, ابھی مجھے کال آئی ہے 1 بجے ٹائم تھا, اب 3 بجے ہو گیا. تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے ہماری 7-7 8-8 گھنٹے 9-9 10-10 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے اور بڑی ڈیٹیلڈ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں اور بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر, اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. لیکن ابھی تک تو بلاول بھٹو صاحب ہی ہیں اور وہی کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں, ساری کر رہے ہیں. لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی جو وزڈم ہے یا جو ان کا ایکسپیرینس ہے, اس کے بغیر بھی اس وقت پاکستان کو جو مشکلات درپیش ہے اس کے بغیر نہیں چلا جا سکتا. تو بہرحال یہ آنے والے دنوں میں چیزیں ساری کھول کے سامنے آ جائیں گی. لیکن میں ایک اور آپ کے سامنے بات رکھوں. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس وقت پیپلز پارٹی یہ جو بڑھ کے مار رہے تھے, کل کہہ رہے تھے کہ ہمارے تو IGI 2 بن رہی تھی, IPP کے ساتھ بھی ہم الائنس کرنے جا رہے ہیں, پھر MKM کے ساتھ بھی, پھر باپ پارٹی کے ساتھ, JUI کے ساتھ, اب کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو پا رہا ان کا. تو یہ اس طرح سے وہ چیزیں جو تھی وہ ریورس ہونا شروع ہو گئیں. پاکستان پیپلز پارٹی 50 کے قریب سیٹیں سندھ سے لے کر آئے گی اور 50 سیٹوں کا ٹارگٹ کیا ہے ہم نے ادھر پنجاب کے اندر. آدھی سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ ہم بلوچستان سے جیت کر آئیں گے, باقی ساری جماعتیں آدھی سیٹیں لیں گی جو ابھی جوائننگ ہوئی ہے. ہم 2012 والا 8 والا توقع کر رہے ہیں KPK سے. تو جب پیپلز پارٹی 80 سے اوپر جاتی ہے یا 100 سے اوپر جاتی ہے تو گورنمنٹ تو پھر پیپلز پارٹی بناتی ہے نا. باقی 2 پارٹیاں آپ کے سامنے, یا وہ آپس میں اتحاد کریں گی, اور اگر آپس میں نہیں ان کا اتحاد ہوتا تو پھر نیچرلی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا اپر ہینڈ ہوگا. اچھا سر, ایک تو یہ جو جیسے بھی ذکر کیا کہ تاثر تھا کہ نون لیگ فرنٹ رنر ہے, کیا ہوا ایسا کہ وہ جو تاثر جو ہے اب اس طرح نہیں ہے لوگوں کے اندر؟ اور دوسری بات, اگر آپ کہہ رہے ہیں اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں, تو الیکشنز کے بعد ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ممکنات میں سے ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے بھی حکومت بنا سکتے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان 2 بڑی جماعتوں کے پاس کیا راستہ کیا ہے. مثلا PTI جتنی بھی سیٹیں جیتے گی یا باقی جماعتیں بھی جو جیتیں گی تو وہ پیپلز پارٹی کو پریفر کرتی ہیں ساری جماعتیں ان کی. ٹھیک, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI اور پیپلز پارٹی کا بھی اتحاد ہو سکتا ہے؟ نہیں, آپ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر تو نہیں ہے نا, لیکن الیکشن سے پہلے نہیں ہے یہ. میں الیکشن کے بعد کے سیناریو کی بات کر رہا ہوں. بالکل. اب دونوں جماعتوں کے پاس, فرض کر لیں نون لیگ ہے, ان کے پاس کیا راستہ ہے, یا PTI یا پیپلز پارٹی دونوں میں سے کوئی ایک جماعت ملے گی تو گورنمنٹ بنے گی نا, جو اس وقت کا سینیریو ہے. اس میں وہ 2 سے 1 سیریت تو کوئی پارٹی نہیں لے رہی, اور بے شک بڑھ کے ہم ہیں جتنی مرضی مار لیں. وہ اس نے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ 100 تو ہم پنجاب سے لے رہے ہیں. اچھا جی, تو باقی جو 41 ہے پنجاب والے, انہوں نے کیا گنوایا ہے رانا صاحب کا نون لیگ کا؟ وہ اگر 141 بھی کہہ دیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ ہاں ویسے تو آپ نے سنا ہوگا نا. بات تو چوئی صاحب آپ کی مناسب ہے کہ حساب بھی آسان ہو جائے گا کہ ساری اپنے نام کر لیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اب آپ لوگ مقامی سطح پہ پنجاب کی حد تک کوئی اتحاد کر رہے ہیں؟ جس طرح بہت ساری جماعتوں کو شکوے شکایتیں آپ نے بھی ذکر کیا, تو پنجاب میں جو آپ نے نکالنی ہے تو کوئی نہ کوئی مقامی سطح پہ اتحاد تو کرنے پڑیں گے. وہ کوئی کر رہے ہیں آپ لوگ, یا کل CEC میں کوئی فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں اپنے طور پر تو نہیں کر سکتا, نہ میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں. میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے, میری ذاتی خواہش بھی ہو سکتی ہے, کوشش بھی ہو سکتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی تو پارٹی کی حتمی پالیسی ہونی ہے نا کہ پارٹی پالیسی کیا دیتی ہے. تو کل میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی اور کل چیزیں طے ہو جائیں گی, ڈیسائیڈ ہو جائیں گی. کل کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا اگلا لائے عمل بنتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے. اچھا سر, آج سپریم کورٹ میں تاعیات نااہلی کے حوالے سے ایک بڑے امپورٹنٹ مقدمے کی سماعت ہوئی, اور اس میں تاثر یہی ہے کہ اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو میاں صاحب شاید اس کے بینیفیشری ہوں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں, ہم تو عدالتوں کے ذریعے کسی کو سزائیں دلوانے یا کسی کو نائل کرنے کے اس پروسیس کے پاکستان پیپلز پارٹی خلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا وکٹم تو پاکستان پیپلز پارٹی رہی. ہم تو نہیں چاہتے نہ کسی سے نشان چھینا جائے, نہ کسی کو آؤٹ کیا جائے, نہ کسی کو عدالتوں کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے لوگوں کو راستے سے ہٹایا جائے. ہاں, پولیٹیکل طریقے ہیں, 100 طریقے ہیں, اور وہ زیادہ بہتر طریقے ہوتے ہیں. کسی کو اگر آپ نے جو اس کو ٹائم دیں, اگر فزل آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اگر آپ ان طریقوں سے کسی کو ہٹاتے ہیں یا باہر کرتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی
میاں نواز شریف بھی آج واپس آ گئے، ٹھیک اس وقت کے فیصلے تھے وہ کیا ان کی اہمیت یا کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک تو آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سب سے زیادہ بھگتا ہوا ہے. نہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی پہ پابندی کے حق میں ہے، چونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی اور اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، نہ کہ اس طرح سے آپ کا. ٹھیک. اچھا سر، بلاول صاحب کا لاہور سے الیکشن لڑنا، پنجاب میں آنا، پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا پنجاب میں آنا، اس سے آپ گراؤنڈ پہ کوئی فرق محسوس کر رہے ہیں؟ جی بالکل. ایک آپ ان کی چیخیں سنیں، اس سے ہیٹ محسوس آپ کو ان کو تو ہو رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے کارکن کے اندر بھی ایک کانفیڈنس آیا کہ بڑی دیر کے بعد محترمہ لڑتی تھی یہاں سے، اس سے پہلے بھٹو صاحب لڑتے تھے، تو اس سے کانفیڈنس آیا. چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بنی لاہور میں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی تو کسی جرنیل نے نہیں بنائی یا کسی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بنائی. پاکستان پیپلز پارٹی جس دن بنی تھی اس دن لاہور کے ہوٹلز کی ساری بکنگ کینسل کر دی گئی تھی. سارے لاہور کے جتنے جو پلاٹس تھے یا جتنے بھی گارڈنز تھے یا گراؤنڈز تھے اس میں پانی چھوڑ دیا گیا تھا. کسی جگہ پہ جگہ نہیں مل رہی تھی. وہ الٹیمیٹلی ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر پہ صرف چند 150-200 لوگوں نے بیٹھ کر پاکستان پیپلز پارٹی بنائی تھی. تو وہ ایک ریزسٹنس کی پارٹی ہے. تو وہ ریزسٹنس جب ہم شروع کریں گے تو نیچرلی اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا، اس ملک کے لوگوں کو ہوگا. ٹھیک. اچھا سر، سندھ میں اگر آپ نظر ڈالیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ، آپ کو کوئی خدشہ ہے، کوئی تحفظات ہیں؟ اس لیے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی اے کا الائنس بن جائے گا، ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہوگی، تو ایون کہ جو سندھ میں آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کو مشکلات ہوں اور آپ کو یا تو اتحادی حکومت بنانی پڑے یا عین ممکن ہے کہ آپ حکومت میں ہی نہ ہوں سندھ میں. کوئی ایک الیکشن جس میں پیپلز پارٹی کے خلاف یہ اتحاد نہ بنا ہو بتا دیں. 18 میں نہ بنا ہو، 13 میں نہ بنا ہو، 8 میں نہ بنا ہو، 2002 میں نہ بنا ہو، کوئی ایک بتا دیں. کبھی بھی نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی بنتے رہے. 97 میں بنے، 93 میں بنے، 88 میں آئی جے آئی بنی، کیا نہیں بنا. تو اس سے پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. جو سندھی نیشنلسٹ ہیں وہ اور ایم کیو ایم تو ایک دوسرے کی ضد ہیں. جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں نیچے سے دونوں اپنی سپورٹ کھو دیتے ہیں. یہ کسی کو آئیڈیالوجیکلی یہ چیزیں جو سمجھنے والی ہیں، جو زبردستی کسی کو نتھی کرتے ہیں، ان کو یہ چیزیں سمجھنی پڑیں گی کہ پالیٹکس اتنا آسان کام نہیں ہے. ٹھیک. اتنی سیدھی لکیر میں نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا سر، خیبر پختونخوا میں بھی کسی کے ساتھ کوئی آپ نے اتحاد کا بھی کوئی فیصلہ کیا ہے؟ یہ کل سی ای سی میں اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں، دیگر لیڈران بھی کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے بھی ہم سیٹیں نکالنا چاہتے ہیں. تو پھر مقامی سطح پہ یا جے یو آئی ایف یا کسی اور جماعت سے کوئی رابطے ہیں آپ لوگوں کے؟ میرا خیال ہے کل پتہ چلے گا. کل وہاں پہ جو کے پی کے کی لیڈرشپ، ہر صوبے کی لیڈرشپ اپنا اپنا پریزنٹ کرے گی وہاں پہ، اور پھر ڈیبیٹ ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کہاں پہ کیا ہے، کیا صورتحال ہے. چونکہ کے پی کے کی جو پالیٹکس ہے اس میں ڈفرینٹ پاکٹس ہیں مختلف پارٹیوں کی. جماعت اسلامی اوپر دیر پیپلز پارٹی کا اور جماعت اسلامی کا مقابلہ ہوتا ہے. نیچے پشاور ویلی میں سبھی جماعتیں موجود ہیں. ادھر ڈی جی خان شمالی جو ہے اس میں شمالی علاقے جو ہیں ان میں اور پارٹیاں ہیں. ٹھیک. ہزارہ میں اور ہے. تو وہاں کی تھوڑی ڈیلیکیٹ سیاست ہے. تو وہاں پہ کل پتہ چلے گا ہماری پارٹی کیا پریزنٹ کرتی ہے، وہاں کی لیڈرشپ کیا پریزنٹ کرتی ہے. ٹھیک. اچھا، اب تک کی جو صورتحال ہے الیکشنز کے حوالے سے، آر اوز کا مسئلہ ہے، کاغذات نامزدگی کا مسئلہ میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، عدالت میں معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں. ان الیکشنز کے نتیجے میں چودھری منظور صاحب کو ایز اے سیاسی ورکر سر آپ کو استحکام آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے نتیجے میں کیسی حکومت آ جائے گی کہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے؟ نہیں، اگر الیکشنز فیئر اینڈ فری نہ ہوئے تو یہ الیکشنز ایک کیوس کو جنم دیں گے. بالکل کوئی استحکام مجھے آتا ہوا نظر نہیں آتا. اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، میں نے ایک آرگومنٹ انیشیٹ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ساری رسپانسبلٹی کیوں نہیں لیتا. اگر یہاں پہ ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہے تو یہاں پہ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نہیں بیٹھا، وہ ڈی آر او کیوں نہیں بنا؟ ان کے جو نیچے بیٹھے ہیں اسسٹنٹ الیکشن آفیسرز، وہ اے آر او، وہ آر اوز کیوں نہیں بنتے؟ 4 میرے ضلع کے این ایم اے کے حلقے، نیچے جس کو مرضی لے لیں، پھر ساری انتظامیہ ان کے متحد چلی جاتی اور ان کا ہی حکم چلتا ہے. یہ ساری دنیا کے اندر یہی ہے. وہ اپنی رسپانسبلٹی لیں. آج بھی اگر سوئچ اوور نہ انہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے، نہ کسی کی ضرورت ہے، تو وہ کریں اگر، تو زیادہ بہتر ہوتا.
اگر وہ ٹھیک کریں گے تو ٹھیک لوگ شاباش دیں گے, اگر غلط کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ غلط. کب تک آپ کبھی انتظامیہ اور کبھی عدلیہ کے کندھوں پہ رکھ کر بندوقیں چلائیں؟ چودھری منظور صاحب تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا صاحب. بسرا صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو, بہت مہربانی. اچھا سر, آپ اپنے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی کوشش وغیرہ کرتے رہے, اب وہ مسترد بھی ہو گئے. اوور آل جو خبر اس وقت پنجاب سے آ رہی ہے, حماد اظہر صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے 700 لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد ہوئے ہیں. تو پنجاب میں کیا صورتحال ہے, کتنے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں؟ کاظمی صاحب, میرے خیال میں حماد اظہر صاحب کے پاس اگر فگر اور ہو, میری نظر میں تو یہ اور زیادہ ہونا چاہیے. میرا تعلق ساؤتھ پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے بہاول نگر, وہاں سے ہے. میں آپ کو وہاں کی صورتحال بتا دیتا ہوں. آپ اندازہ یہ کر لیں کہ شوکت بسرا کو پہلے جب میں میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. شوکت بسرا نے نامینیشن پیپر لینے کے لیے لوگوں کو بھیجا. جیسے وہ باہر نکلے ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا. ہمارے ایس ایچ او رؤف خالد تھانہ سٹی فوڈ عباس کا, ان کو لے گئے, بکلا گئے, ان کو بٹھا لیا, اس پہ تشدد ہوا. ہمارے وہ جو رانا اعجاز ہیں بیچارے وہاں پہ. اس کے بعد جو کچھ ہوا, پھر میں نے ریٹ فائل کی ہائی کورٹ میں, بہاولپور بینچ میں. تنویر سلطان صاحب آنریبل جج ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس میں آرڈر کیا. اس ریٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرڈر ہے کہ فیڈریشن نے انڈرٹیکنگ دی, ان کے ڈپٹی اٹارنی جنرل نے, پنجاب حکومت کے نمائندے نے انڈرٹیکنگ دی, الیکشن کمیشن نے انڈرٹیکنگ دی کہ جی ہم اس کو کوئی ہنڈرنس کریٹ نہیں کریں گے, ہم اس کو سموتھلی کروائیں گے. وہ ہماری سیکورٹی ہوئی. اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے کہ وہاں پر میں آپ کو صرف ایک حلقہ NA-163 کا بتا دیتا ہوں. میری مسز کے, جن کا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق تھا, صرف ہمارے کاغذ خارج ہوئے. باقی یہاں پر جتنی پارٹیاں تھیں جو انڈیپینڈنٹ لڑ رہے تھے سب کے منظور ہوئے ہیں. اسی طرح میرے ضلع بہاول نگر کے اندر جو تحریک انصاف کے 3-4 دوست ہیں ان کے خارج ہوئے ہیں. میں ڈویژن بہاولپور کی بات اگر آپ کو بتاؤں, جتنے بھی اس وقت 6 مہینے جو کچھ ہوا, یعنی کہ ہماری چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. اور وہاں صرف وہ نہیں ہوا, گھر توڑے گئے. ہماری وہاں پر کوئی چیز نہیں بچی گھروں میں, جو ہمارے علاقوں میں ہمارے گھر تھے وہاں. اس کے بعد اس وقت شوکت بسرا, میرے اوپر FIR دی گئی, اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا. دین آپ یہ دیکھیں کہ ڈویژن بہاولپور میں آپ نے, بھائی یہ تو آج تک نہیں ہوا, میں بھی قانون کا ادنا طالب علم ہوں, آپ الیکشن تو لڑنے دیں. یہ کون سا الیکشن ہے کہ آپ نامینیشن سے پروفائل نہ ہونے دیں؟ پہلے آپ کی جماعت یہ کلیم کر رہی تھی کہ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے. پھر جب خبر آئی تو پتا چلا کہ وہ لوگ جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑنے کے خواہش مند ہیں, انہوں نے تو سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں. تو ریجیکٹ ہو گئے تو یہ تو قانونی عمل کی انتہا نہیں ہے, آپ اس کے اوپر اپیل وغیرہ کر سکتے ہیں. ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں, ہمیں آج بھی کچھ نہ جو انصاف کی توقع ہے والا عدلیہ سے. میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ آنریبل جج جسٹس تنویر سلطان صاحب نے اتنا ریمارکیبل وہ ڈیسیژن دیا. انہوں نے کہا کیا تماشا لگا ہوا ہے کہ آپ ایک کینڈیڈیٹ کاغذ داخل کرنا چاہتا ہے, سکروٹنی کروانا چاہتا ہے, یہاں پہ آپ ان کے پرپوزر سیکنڈر کو راتوں پہ ان کے گھروں میں ریڈ کر کے اٹھا رہے ہیں. اور اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ میرے جب سکروٹنی ہو گئی, اب نامینیشن پیپر ریجیکٹ سب کے کر دیے. اب ظاہر ہے ہم لوگوں نے ریٹ فائل کیا ہائی کورٹ کے اندر, ہمیں پوری توقع ہے کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف جن پہ ان کو یقین ہے اور شک بھی تھا تھوڑا سا کہ یہ تحریک انصاف کے ہیں, ان کے تمام کے پہلے نامینیشن پیپرز میں ہمارے ساتھ پرابلم آئے. وہاں پہ پھر جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا, تھوڑی سی لینینسی ہوئی, نامینیشن پیپر داخل کرنے دیے گئے. اب سکروٹنی میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ جو نامینیشن پیپر تو داخل ہو گئے ہیں, اب سکروٹنی میں سب کے خارج کر دیے گئے. اچھا, اس میں سر جو آپ کے خارج کیے گئے, مسترد کیے گئے, اس کی کوئی فیصلے کی کاپی وغیرہ آپ کو مل گئی؟ اور پنجاب کی حد تک جتنے بھی لوگوں کے مسترد ہوئے ہیں, کیا آپ مل کے کوئی اکٹھی اپیل وغیرہ کریں گے, کوئی اکٹھا کریں گے, یا انڈیویجولی یہ معاملات چلائیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ پنجاب میں بینچ بنے ہوئے ہیں. بہاولپور ڈویژن کا الگ بینچ ہے, جو ہمارے یہاں پہ ہائی کورٹ بہاولپور بینچ ہے. ملتان ڈویژن کا الگ بینچ ہے. اسی طرح پنڈی بینچ ہے اور لاہور بینچ ہے. ٹوٹل 4 بینچ ہیں پنجاب کے اندر. وہاں پہ جو ٹریبونل کے ججز جو ہیں وہ انہوں نے نوٹیفائی کر دیے ہیں
ہم تمام لوگ اب ڈویژن بہاولپور کے لوگ بہاولپور میں کریں گے. ٹھیک. ہمارے جج آنریبل جسٹس تنویر سلطان صاحب ہیں, اور اسی طرح ملتان میں. میں آپ کو بات بتاؤں, اگر آپ ان کے فیصلوں کو پڑھ لیں نا جو ہمارے خارج کیے گئے ہیں, اس میں صرف ہمارا ایک جرم ہے تحریک انصاف کے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ان کے ریزن نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اپنا بتاتا ہوں کتنا انٹرسٹنگ, جو میرا ایک انہوں نے آرگومنٹ لکھا ہے ریٹرننگ افسر صاحب نے, کہ شوکت بسرا کا جو پرپوزل سیکنڈر ہے اس کے سائن اصل نہیں ہے. اچھا, وہ پرپوزل سیکنڈر ان کی عدالت میں کھڑا ہے, کہہ رہے سر بتائیں میں نے کہاں سائن کرنے ہیں, میں دوبارہ آپ کو سائن کر دیتا ہوں. کہنے کہ نہیں بس مجھے شک ہے یہ آپ کے نہیں ہے, آپ مجھے بات بتائیے. بس دیکھیں سر, دیکھیں شک بسرا صاحب, شک کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. اب اگر آرو صاحب کو شک ہے تو وہ دور نہیں ہو رہا. اچھا, دوسری اس میں ایک اور بات ہے کہ دیکھیں دیگر لوگوں کے بھی کاغذات نامزدگی وغیرہ مسترد ہوئے ہیں. پنجاب سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہت فتح علی خان صاحب ہیں, وہ بھی ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے. آپ لوگ اکیلے تو نہیں ہیں. دیکھیں یہ بھی کتنا بڑا مذاق ہے. دیکھیں اب آپ ہمیں چاہت فتح علی خان, اب کہہ رہے ہیں کہ چاہت فتح علی خان کے کچھ کینسل ہو گئے ہیں, ریجیکٹ ہو گئے, اس لیے پی ٹی اے والوں کے ہوئے ہیں. گزارش یہ ہے کاظمی صاحب, میں پرانا پولیٹیکل ورکر ہوں, میں نے 20-25 سال میں نے تھرو آؤٹ میں نے بہت سختیاں دیکھی ہیں. جو آج کا ماحول ہے میں نے کم از کم اپنی تاریخ میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. گزارش یہ ہے کہ آپ الیکشنز کیوں کروا رہے ہیں؟ ٹھیک, آپ اس کے بعد جو اس لیے کروا رہے ہیں نا کہ سیاسی استحکام آ جائے گا, آپ کا معاشی استحکام آ جائے گا, آپ کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس فراڈ اور جھرلو الیکشن کے نتیجے میں پاکستان میں دوبارہ خطرات ہوں گے اور حالات اتنے خراب ہوں گے کہ شاید کوئی کنٹرول نہ کر سکے. اس سے بہتر یہ ہے, یا تو یہ جو ظاہر پہلے بھی آئین تو ٹوٹ چکا. پہلے کون سا آئین موجود ہے پاکستان کے اندر؟ کوئی آئین ہے, کوئی انسانی حقوق ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے کہ ایک تو آئینی مدت کے اندر انتخابات نہیں ہوئے, اور چاہت فتح علی خان صاحب کا بھی ہم نے اس لیے ذکر کیا کہ آئین کے ساتھ جس قسم کا مذاق ہو رہا ہے, جس قسم کا ہم نے 16 ماہ کے دوران دیکھا اور اس کے بعد دیکھا, تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ کوئی ہمارے ساتھ ایک بھونڈا قسم کا مذاق کیا جا رہا ہے. پر اینی وے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. جس طرح بسرا صاحب نے بھی کہا کہ انتخابات کے بعد ملک کے اندر استحکام اسی صورت میں آئے گا جب حقیقی عوام کی نمائندہ حکومت ہوگی, اور اس کے اوپر ساری سیاسی جماعتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. بسرا صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ سب یا کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.